Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. जामे मस्जिद अहले हदीस शिवपुर के जिम्मेदारान मुसल्लियान, मेरे बुजुर्गों भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा एहसान और उसका बहुत बड़ा इनाम है कि उसने हमें और आपको दीन इस्लाम का मानने वाला बनाया। इस दीन की जो दुनिया में तमाम अदयान में अल्लाह का पसंदीदा दीन, इस अजीम शान नेमत में भी मजीद जबरदस्त इनाम ये फरमाया कि हमें उस दीन को, खालिस दीन को मानने वाला बनाया जो अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया और हुक्म दिया कि तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम व ला तत्तबिउ मिन दुनिहि औलिया, कि जो तुम्हारे परवरदिगार की जानिब से नाज़िल किया गया है उसकी इत्तिबा करो। हम अगर सिर्फ इस एक नेमत दीन की, दीन हक की नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहें तो अपना सब कुछ निछावर करके भी इस नेमत का हक या हक के शुक्र अदा नहीं कर सकते कि अल्लाह ने हमें काफिर व मुशरिक नहीं बनाया, दूसरों की पूजा करने वाला नहीं बनाया, बिदअती नहीं बनाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के आगे दूसरों की बातों को मानने वाला नहीं बनाया। ये दीन और मनहज और इसकी बुनियाद पर, इसको मानने की बुनियाद पर हमारे दरमियान जो रिश्ता कायम हुआ वो सबसे पाकीज़ा, सबसे आला रिश्ता है। वला और बरा की ये बुनियाद हमें और आपको जोड़ रही है। मैं आपके लिए अजनबी था, आप मेरे लिए, हम एक दूसरे से नावाकिफ अजनबी थे, लेकिन आज हम इकट्ठा हैं तो इस नेमत दीन की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसे ये नेमत फरमाई और इसकी बुनियाद पर हमें इकट्ठा किया, परवरदिगार से दुआ है कि वो हमारे इस इज्तिमा को मुफीद, कारामत और दुनिया और आखिरत के लिए खैर का बाइस बनाए। आज जिस मौजू पर मुझे गुफ्तगू करने के लिए कहा गया इस मजलिस में, वो है कि दीन उलमाए कराम से ही सीखा जाए। इस मौजू की जरूरत क्यों पड़ी? बड़ी अहम और इल्मी बात है, उसूली बात है, और मैं ऐसा समझता हूँ कि हम मस्जिद के मुख्तसर से अफराद के बीच हम ये गुफ्तगू, ये मौजू छेड़ रहे हैं, लेकिन आज उम्मत के बहुत बड़े तबके को इस मौजू से मुताल्लिक सही रहनुमाई और रोशनी की शदीद जरूरत है। क्यों? इसलिए कि इस मामले में दीन के सीखने सिखाने, उसको समझने समझाने के मामले में इस मैदान में लोगों ने अक्ल के मोटे जो तरीके हैं, फलसफे हैं या अक्ली तकाजा है, उसको भी नजरअंदाज कर दिया। आज ऐसा मामला हो गया कि दीन के सीखने सिखाने का मामला अहले इल्म की बजाय दूसरों की तरफ फेर दिया गया, जो बहुत बड़ी एक बेराह रवी और गुमराही की वजह बन गई। और ये शुरू से हमारे यहाँ एक पुराना मुहावरा बोला जाता था उर्दू ज़बान में, आपने बहुत मरतबा सुना होगा कि नीम
حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. بظاہر یہ ایک محاورے کے طور پر بولا جاتا ہے، لیکن یہ بہت بامانہ تھا. آپ دیکھیے کہ آپ اگر بیمار پڑ گئے اور کسی ایسے آدمی سے علاج کرائیں جو حکمت کو، طبابت کو، ڈاکٹری کو ٹھیک ٹھاک جانتا نہیں ہے، تو عام طور سے سنجیدہ لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے. بظاہر وہ آپ کی صحت کے لیے دعا دے گا، ہو سکتا ہے اس کی نیت اچھی، لیکن ایسی دوا دے سکتا ہے جو آپ کی صحت کے لیے انتہائی مہلک ہو، آپ کی جان لینے کا باعث ہو، یا بیماری کو مزید بڑھا دینے کا سبب بن جائے. نیم حکیم خطرہ جان. ایسا ہی معاملہ نیم ملا ہے کہ اگر آپ دین کی تعلیم اور درس یا افتاء اور فتوے کا معاملہ ایسے لوگوں سے کریں جو دین کو ٹھیک ٹھاک جانتے نہیں، اس کے اصولوں اور منہج و عقیدے سے واقف نہیں ہے، تو آپ کی رہنمائی انتہائی غلط کر سکتے ہیں، حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کے دین کے معاملے میں ایسی باتیں بتائیں گے جس سے وہ خود بھی گمراہی کا شکار ہو اور آپ کو بھی گمراہ کریں. بڑی خطرناک اور نازک بات. یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آج کل اتنے سارے لوگ عقل کی اس موٹی سی بات کو سمجھتے کیوں نہیں. میں نے اکثر دروس میں یہ سوال کیا کہ ایک بات بتائیے، اگر آپ کو کیس لڑنا ہے عدالت میں تو کیا آپ کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ایم ایس ہے، ایم ڈی ہے، لندن اور امریکہ سے جو ہے میڈیکل کی ڈگریاں لے کر آیا ہے، تو وہ اتنا جب پڑھا لکھا ہے تو کورٹ میں ہمارا کیس لڑ لے؟ آپ میں سے کوئی کرے گا؟ میں سوال کر رہا ہوں. آپ کیس لڑنے کے لیے کسی ڈاکٹر کے دواخانے، کلینک، ہاسپٹل میں جاتے ہیں؟ نہیں جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میڈیکل لائن کا آدمی ہے، ایک بہت بڑا انجینئر ہے. ہاں، آپ اس کے پاس جاتے ہیں کہ یہ کہنے کے لیے کہ مجھے فلاں فلاں مرض ہو گیا ہے، میرا آپریشن کرنا ہے. آپ نے اتنی اونچی اونچی ڈگریاں لی ہیں انجینئرنگ کی، ہاں، آئی ٹی میں اور فلاں انجینئر میں، سول انجینئر، جو بھی انجینئر، آپ میرا آپریشن کر دیجیے. کسی انجینئر سے آپ آپریشن کرواتے ہیں کہ بہت بڑا عالم ہے وہ انجینئرنگ اپنی لائن میں، نہیں کراتے کیونکہ یہ اس کی لائن ہے. آپ وکیل سے جا کے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں مسجد بنانا ہے، گھر کی تعمیر کرنی ہے، ایک اچھا سا اتنے بائی اتنے کا گھر ہے یا مسجد ہے، اس کا نقشہ بنا دیجیے. وہ کہے گا میں وکیل ہوں، میں انجینئر نہیں، ہے نا. یہ دنیاوی امور میں ہم موٹی سی بات سمجھتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم یہ آج دیکھ رہے ہیں کہ جو دین کا پختہ علم نہیں رکھتے، باقاعدہ عالم نہیں ہے، چھوٹی موٹی معلومات رکھتے ہیں، ان سے لوگ دینی مسائل پوچھتے ہیں، ان سے دعوت و تبلیغ کے کاموں میں اس طرح سے استمداد یا مدد لینے کی کوشش کرتے ہیں جیسے بارسوخ اور پختہ ماہر علماء دین سے لینی چاہیے. ان سے فتوے اور فتوے پوچھتے ہیں، دینی سوال پوچھتے ہیں، اور وہ بھی جواب دے رہے ہیں. یہاں اب ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ ایک عام آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی دین کے معاملے میں ہم یہ سنتے پڑھتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو ہم نے ذکر اور نصیحت کے لیے یا حفظ کے لیے دونوں ترجمے کیے جاتے ہیں، آسان کیا ہے تو ہے کوئی یاد کرنے والا، کوئی نصیحت لینے والا. قرآن تو آسان ہے، ہر ایک کے سمجھنے کی چیز ہے. دنیا کا کوئی جاہل انسان قرآن سنتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، وہ مسلمان ہو کے سمجھا تب نہ داخل ہوا. تو اب یہ ایک اشکال ہے ہمارے یہاں کہ دین تو چھوٹے بڑے، عام اور خاص سب کے لیے آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور اس کے بعد وہ ایمان قبول کر لیتا تھا. تو یہاں ہم کیوں اس کی پابندی لگا رہے ہیں کہ دین کو پڑھنے اور سیکھنے کے لیے عالم ہی ہونا چاہیے؟ جیسے میں نے ابھی اردو کا ایک محاورہ سنایا، عربی میں ایک محاورہ ہے لِكُلِّ فَنٍّ رِجَالٌ. ہر فن کے مخصوص آدمی ہوتے ہیں. فن کا مخصوص آدمی ہونا الگ ہے اور بنیادی یا موٹی موٹی باتوں کا جاننا الگ ہے. یہ آپ حضرات اچھی طرح سے سمجھیں. ایک آدمی جیسے مثال کے طور پہ آپ حدیثیں سنتے ہیں، علماء کرام سے پڑھتے بھی ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، کہ اگر ایک آیت کا بھی آپ کو علم ہے تو میری جانب سے لوگوں تک پہنچاؤ، یعنی تبلیغ کرو. اب یہ ہم کہتے ہیں کہ آج ایک آدمی تھوڑی تھوڑی تقریر یاد کر لیا، قرآن کی آیتوں کو حفظ کر لیا، حدیثوں کو یاد کر لیا، وہ تقریر کر رہا ہے تو آپ اس سے چھڑ کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ ایک حدیث بھی معلوم ہو تو لوگوں تک پہنچاؤ. پھر آپ یہ پابندی کیوں لگاتے کہ دین سیکھنا علماء سے ہی چاہیے؟ تو یہ اچھی طرح دماغ میں سمجھیں کہ کسی آدمی کا کوئی چیز جان لینا الگ چیز ہے، ماہر فن ہونا الگ چیز ہے.
ایک چیز کو یاد کر لینا، یاد کر کے دوسروں کو سنا دینا یہ الگ چیز ہے، لیکن سمجھانا، مسئلہ بتانا، استنباط کرنا یہ بہت مختلف چیز ہے۔ درس و تدریس دینا بہت الگ چیز ہے۔ اس کی مثال میں انہی معاملات میں دوں، جیسے ابھی میں نے میڈیکل کی، ڈاکٹر کی مثال دی۔ اگر ایک آدمی کچھ آپ اور ہم بازار میں ملنے والی میڈیکل کی کوئی کتاب یا حکمت کی کوئی کتاب پڑھ لیں، 2 4 5 7 کتابیں پڑھ لیں، اور ایک آدمی باقاعدہ حکمت کا کورس کرتا ہے، پریکٹیکل کرتا ہے، اساتذہ سے سیکھتا ہے، ہاں، اور ایک آدمی میڈیکل کالج میں پڑھ کر باہر باقاعدہ نکلتا ہے، کیا بازار میں جو آدمی، جس آدمی نے 2 4 کتابیں خرید کر پڑھ لی اور جس نے کورس مکمل کیا، اساتذہ سے پڑھا، دونوں ایک جیسے ہوں گے؟ آپ بازار میں کتابیں پڑھنے والے سے علاج کروانے جاتے ہیں کیا؟ کورٹ میں ایک آدمی جائے اور آپ اور ہم میں سے کوئی کہے کہ میں نے قانون کی، جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے، اس کی کتابیں میں نے پڑھ لی، آئین کی کتاب کو میں نے کافی کچھ سمجھ لیا ہے اپنے طور پر، لہذا مجھے عدالت میں، کورٹ میں پریکٹس کرنے کا، آرگومنٹ کرنے کا، وکالت کا جو ہے وہ اجازت نامہ دیا جائے، یا میں اتنا جانتا ہوں مجھے جج بنا دیا جائے، تو کیا جج اور وکیل آپ بن جائیں گے کچھ کتابیں پڑھ کے؟ فرق سمجھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ کو ایک آیت اور حدیث معلوم ہے پہنچا دینا، یہاں پہنچانے میں، روایت کو بیان کرنے میں آپ کے حفظ کی ضرورت ہے، یاد کرنے کی، اور تدریس میں، فتوے میں آپ کو مسائل کو سمجھنے اور اس کے فنی اعتبار سے عبور اور مہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں کو اچھی طرح فرق سمجھیں۔ کہ آج کل ہمارے یہاں علماء اور بردرز کی بحث چلتی ہے کہ بردر سے استفادہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ ہر ایک کا اپنا دائرہ کار ہے، ہر ایک کی اپنی ہی صلاحیت ہے، جس کو جس لائق ہے یا جو جس مقام کا ہے اس کو اس کے مقام پر رکھا جائے، انزل الناس منازلہم، اس سے وہی استفادہ کیا جائے جو اس کا مقام ہے۔ ابھی میں نے کچھ مثالیں دی، یہ میں نے عقلی بنیاد پر باتیں کی، آپ اور ہم غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ آئیے دین کی روشنی میں اس پر غور کریں۔ میں نے دین کی روشنی میں بتایا کہ اگر آپ کو ایک آیت معلوم ہے تو دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امرأ سمع مقالتی ثم وعاها فقد دعا الى من لم يسمعها، کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی، سمع مقالتی، میری کوئی بات سنی، پھر اس کو یاد رکھا، اور پھر جس نے نہیں سنا ہے اس تک پہنچایا۔ فرب حامل فقہ، کہ کچھ ایسے فقہ کو اٹھانے والے ہیں، یعنی علم کو اٹھانے والے، کہ وہ اس تک پہنچاتے ہیں جو اس سے زیادہ فقہ والے ہیں، سمجھ والے۔ یعنی میں ایک آدمی کو ایک حدیث پہنچا رہا ہوں تو ممکن ہے، میں نے صرف یاد کیا، ممکن ہے جس کو میں نے پہنچایا ہے وہ مجھ سے زیادہ سمجھتا۔ اور کیا آپ نے کہ یہاں روایت کو بیان کرنے کے لیے صرف یادداشت ضروری، میں نے پہنچا دیا، مجھے یاد تھی، میں نے پہنچا دیا، میں اس پر حکم لگا رہا ہوں یا اس کے اندر سے مسائل مستنبط کر رہا ہوں، یہ میرا کام یا میری صلاحیت نہیں ہے۔ جس نے سنا ہے ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ سمجھتا، یہ پہنچانے والی بات نہیں۔ اب فنی اعتبار سے یہ قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث میں نے پیش کی، اب فنی اعتبار کو اللہ کے رسول کو فرمان پیش کیا۔ اب آپ سوچئے کہ ہم دین سیکھنے سکھانے کے معاملے میں ہمارا معاملہ کیسا ہونا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، اس کو کئی پہلوؤں سے دیکھیں، لیکن اگر میں تفصیل میں اور ایک ایک پہلو کو بیان کروں تو بہت وقت طلب ہوگا۔ اشارات کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کیا۔ آپ سوچئے کہ توریت، انجیل، زبور کو اللہ رب العالمین نے ایک بار اتار دیا اکٹھا، اور پھر نبی کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی۔ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ وہاں بھی بغیر نبی کے کتاب نہیں اتاری۔ کئی انبیاء آپ کو ایسے ملیں گے علیہ السلام کہ اوپر کتاب نہیں اتری، لیکن کوئی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو بغیر نبی کے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے قوم اور امت تک پہنچا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹیکسٹ بک، کتاب بغیر معلم کے کام نہیں کرے گی۔ کافی نہیں ہے کہ آپ کو میں کتاب بانٹ دوں، آپ میں سے ہر شخص مطالعہ کرے اور سب وہی سمجھے جو بیان کرنے کا مقصود ہے، کتاب لکھنے والے کا مطلوب ہے، اس کے مراد اور معانی اور متعینہ مفہوم ہے، سب کے سب وہی سمجھیں، ایسا ضروری نہیں۔ لہذا کتاب کے ساتھ سمجھانے والے کی ضرورت ہے، یعنی معلم کی ضرورت ہے۔ تو یہ انبیاء کرام کا معاملہ، جہاں تک قرآن چونکہ یہ آخری کتاب، اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس کے بعد کوئی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔
لہذا اس کو اچھی طریقے سے سمجھانے کی ضرورت تھی. تو قرآن کو اللہ رب العالمین نے کس طرح نازل کیا آپ غور کیجیے. پہلی وحی آ رہی ہے سیدنا جبرائیل علیہ السلام لے کر آ رہے ہیں. بخاری کی وہ روایت اور واقعہ آپ نے سنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے حضرت جبرائیل نے بھیجا, گلے لگایا اور کہا اقرا پڑھیے. وہ کہتے ہیں ماں انا بقاری, میں پڑھ نہیں سکتا, پڑھنے والا نہیں ہوں, امی ہوں. پھر دوبارہ ایسا ہی کیا, پڑھیے. پھر آپ نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. پھر تیسری مرتبہ بھیجا اور اس کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ کیا محسوس ہوتا ہے بار بار یہ کہنا ہے 3 مرتبہ؟ کیا یہ صرف یوں ہی ہے؟ اس میں کئی باتیں لوگوں نے مستقل کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار یہ کہنا کہ میں پڑھنے والا نہیں, میں قاری نہیں ہوں, یہ اعلان ہے اس بات کا دنیا کے سامنے کہ دیکھیے دنیا کا سب سے بہترین کلام جو قیامت تک لوگوں کے لیے چیلنج بن کر معجزے کی حیثیت سے زندہ رہنے والا ہے, اللہ کا کلام. یہ محمد کا کلام نہیں ہے. محمد تو وہ ہے جو پڑھتے پڑھنا بھی نہیں جانتے علیہ السلام. اب ان پر یہ قرآن دیا جا رہا ہے تو کیسے دیا جا رہا ہے؟ ایسا نہیں کہ ایک دن میں پڑھنا سکھا دیا گیا ہو اور اس کے بعد جو ہے پوری کی پوری کتاب دے دی گئی ہو. سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں, آپ کو سمجھا رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آئے. بہت غور سے سنے, میں نے کہا لمبی بات کو میں بہت مختصر میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا نزل بہ الروح الامین. یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو روح الامین لے کر آئے. نزل بہ, انزل, نزل, یہ مختلف تعبیرات قرآن میں نزول قرآن سے متعلق استعمال کیا. اللہ نے اتارا, تھوڑا تھوڑا اتارا. ہاں تو کیسے اتارا؟ جبرائیل کے ذریعے سے. صرف اتارا, حضرت جبرائیل نے پوسٹ مین کی طرح سے پہنچا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پوسٹ مین کی طرح سے پہنچا دیا کہ آپ پڑھیں سمجھے اپنا کام کریں. نہیں, صرف پہنچایا یا اتارا نہیں بلکہ سکھایا. سورہ نجم میں اللہ رب العالمین نے کہا علمہ شدید القوی ذو مرہ, کہ اس قرآن کو ایک انتہائی قوت والے, پوری قوت والے فرشتے نے سکھایا. علمہ, سکھایا, تعلیم دی. بہت اچھی طرح سمجھے میرے بھائی. اگرچہ آپ کو لگے گا کہ یہ کچھ علمی سی باتیں ہیں لیکن یہ ہماری ضرورت کا اور آج کے ماحول کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. دین کو وہیں سے لے جہاں سے لینا چاہیے. دین کو سیکھنے کا جو راستہ ہے اس کو, اس صحیح راستے کو اختیار کریں, ورنہ ہم محنت کر کے بھی کبھی کبھی گمراہ ہو جاتے ہیں. ہاں, اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے سکھایا, تعلیم دی. علمہ شدید القوی, پوری قوت والے فرشتے نے آپ کو سکھایا. اب سکھایا آپ قرآن میں اور بھی کئی مقامات پر دیکھیے. سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آتے تھے اور قرآن کی وحی کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر سے کہ کہیں قرآن چھوٹ نہ جائے جلدی جلدی پڑھتے تھے. وہ سورہ قیامہ میں کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو اس لیے بھی اچھی طرح سمجھیں کہ ہمارے یہاں نوجوانوں کو جب یہ بات بتائی جاتی ہے کہ دین علماء سے سیکھیں, تعلیم حاصل کریں, تو انہیں قرآن حدیث کی دلیلوں سے سمجھ میں نہیں آتا. یہ دلیلیں دے رہا ہوں میں کہ دین کو کیسے سیکھنے سکھانے کا نظام اللہ نے بتایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. نہ صرف تھیوریکل زبانی طور سے بلکہ پریکٹیکل اور عملی طور سے بھی تعلیم. کہ سیکھنا کس سے ہے, پہنچانا الگ بات ہے. ہاں, یہاں ان لوگوں سے نہیں, میں تنظر نہیں کہہ رہا ہوں, بردر سے نہیں, علماء سے سیکھنا ہے. ان سے آپ کچھ سن لے میں, جو اسٹڈی کیے وہ تقریر کر لے میں, سننے میں, یہ ایک الگ چیز ہے. دین سیکھنے کا, سوال پوچھنے کا, سیکھنے سکھانے کا عمل کس سے ہونا چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام بتایا. حضرت جبرائیل کے اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ. کہ اپنی زبان کو قرآن پڑھنے میں بہت تیزی سے اجلت کے ساتھ حرکت نہ دے. لا تحرک به لسانک, زبان کو اس طرح نہ ہلائے, لتعجل به کہ اس میں آپ جلدی کریں. ان علینا جمعہ, ہمارے اوپر اس کی جمع کرنے کی ذمہ داری ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ, اور اس کے پڑھانے کی بھی, پڑھنے کی بھی. فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ, جب ہم اسے پڑھیں یعنی جبرائیل علیہ السلام, تو تم آپ جو ہے پڑھنے کی اتباع کیجیے, اس کے پیچھے پڑھیے. ثم ان علینا بیان,
پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے بیان کریں. بہت اہم نقطہ. قرآن بھی اللہ نے دیا اور قرآن کا بیان بھی اللہ نے دیا. قرآن کے الفاظ بھی جبریل علیہ السلام نے پڑھ کر سنائے اللہ کی طرف سے, اور اللہ کی طرف سے قرآن کے معانی اور مطالب بھی بتائے گئے. دوسرے مقام پر قرآن نے کہا لیکن ہم نے آپ پر ذکر کو نازل کیا کیوں؟ لتبین للناس ما نزل الیہم, تاکہ آپ لوگوں کو وہ چیزیں بیان کریں جو ان کی طرف نازل کی گئی. یہ میں نے کہا کہ دیکھیے قرآن کو صرف اللہ نے الفاظ نہیں دیے, معنی بھی دیے, اور معنی کو تعلیم دینے کے لیے رسول کو متعین کیا, ایک ڈیوٹی بتائی. قرآن نے بتایا کہ ہم رسول کی بات کروں گا ابھی حضرت جبرائیل کا تذکرہ, کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے پاس قرآن اللہ کے رسول کے پاس لاتے تھے تو سورہ طٰہٰ میں ایک جگہ اور فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ, کہ آپ کی طرف قرآن کی وحی کو پورا کیے جانے سے پہلے آپ قرآن کو پڑھنے میں جلدی مت کیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے جب آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے تو اس وقت وحی پورا ہونے سے پہلے آپ جلدی کرنے کی کوشش کرنے لگتے تھے, تو آپ کو منع کیا گیا. اور وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا, اور آپ یہ بھی کہتے رہیے کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ. غور کیجیے کہ میرے علم میں اضافہ کریے, کہتے رہیے. اللہ کے رسول کی حرص تھی نا جلدی کرنے میں, مطلب آپ علم حاصل کرنے میں تیزی دکھاتے کہ علم کی فضیلت ہے, علماء کی فضیلت ہے, تو آپ سے کہا گیا کہ اجلت سے کام نہ لیں. شیخ عبد الرحمن بن ناصر اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس میں طلب علم, طالب علم اور استاذ کے درمیان جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے اس کا ایک ادب معلوم ہوتا ہے. وہ یہ کہ اگر استاذ کوئی بات بیان کر رہا ہے, کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہے, تو اس کے بعد کے درمیان قطع کلامی کر کے بیچ میں سوال نہ ڈالا جائے. اگر کوئی سوال ذہن میں آ رہا ہے, کوئی اشکال آ رہا ہے, اس کو اپنی بات پوری کر لینی چاہیے. یہ بیان کرنے میں بھی جو ہے رکاوٹ ہے اور فائدے کے لیے بھی نقصان دہ ہے, دونوں کے لیے. لہذا اس کی بات جب پوری ہونے, ہو سکتا ہے کہ اس کے سوال کا اشکال کا جواب آگے کی گفتگو میں آ جائے اور اس کی بات پوری ہو جائے. اگر اشکال واضح نہ ہو تو آپ اس کے بعد سوال کیجیے. تو ادب تعلیم و تعلم یہاں معلوم پڑ رہا ہے. استاد اور شاگرد کے درمیان کا ربط اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. مطلب یہ کہ استاد سے سیکھا جائے, اور استاذ اللہ رب العالمین کی طرف سے متعین کیے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو پڑھا رہے ہیں. اب میں اشارے کروں, قرآن پڑھا رہے ہیں, قرآن کا معنی بتا رہے ہیں. کہیں ایسا ہے کہ پریکٹیکل آ کر آپ کو کہہ رہے ہیں, کہیں قرآن کا دیا ہوا سبق کا اعادہ کر رہے ہیں. بخاری کی روایت آپ ہر سال سنتے ہیں رمضان میں کہ ہر سال جبرائیل علیہ السلام رمضان میں آتے تھے اور جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا اس کا پورا دور کراتے تھے. اور جس سال آپ کی وفات ہوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آخری سال میں جب کہ قرآن بھی تقریباً مکمل ہو گیا نزول میں, اس سال حضرت جبرائیل نے پورا قرآن 2 مرتبہ آپ سے سنا آپ نے کہ حضرت جبرائیل نے جو آپ کو نازل وحی دی, سکھایا, سمجھایا, اس کے بعد اس کا اعادہ کروا رہے ہیں, سن رہے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے صحابہ کرام سے سنتے تھے. عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سنا. آپ پر قرآن نازل ہوا اور میں سنا. سورہ نساء پڑھی اور وہ آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. وہ جو حتیٰ نامے کو دیکھنے کا کیا ہے, وہ جتنا بھی کہا اعلیٰ شہیدہ والی آیت تک جب پہنچے, تو اس وقت آپ دیکھا کہ آنکھیں اشکبار, اللہ کے رسول نے روک دیا. اس میں ذمہ داری بتائی گئی. آپ حضرت عبداللہ بن مسعود سے سن رہے ہیں, کیوں سن رہے ہیں؟ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ تم مجھے قرآن لم یکن الذین کفروا پڑھ کر سناؤ. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ صاحب قرآن ہیں, میں آپ کو سناؤں. کہا اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ سے قرآن سنوں. لم یکن الذین کفروا. حضرت ابی نے کہا کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ مجھ سے سنو؟ کہا آپ کا نام لیا ہے. حضرت ابی خوشی سے رونے لگے, آنکھوں سے آنسو جا رہے. اللہ رب العالمین کسی بندے کا نام لے کر کہے ان سے قرآن سنتے, اتنی عزت کی بات ہے کہ قرآن سے یہ عزت نہیں, قرآن کے عالم ہونے کی وجہ سے عزت نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ کہنا, جہاں اس بات کا کی سند ہے کہ حضرت ابی قرآن کے علم میں بہت اعلیٰ ہے, وہیں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ قرآن کو سیکھنے سکھانے کا عمل تعلیم و تعلم کے ذریعے سے کرتے رہنا چاہیے. آپ سبق دے رہے اس کے بعد سنیں, یہ طریقہ کار ہو. قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت انجیل زبور کی طرح ایک بار بھی نازل نہیں کیا, اس کی
کی وجہ کافروں کے اعتراض کی شکل میں جواب دیتے ہوئے اعتراض کا ذکر کر کے سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا وقال الذین کفروا، کہ کافروں نے جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ایک بار ہی اکٹھا نازل ہو گیا ہو، ایک ساتھ کیوں نہیں آ گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جواب دیا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، ہاں ایسے ہی ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا بتایا کہ اگر آپ کو کوئی سبق لوگوں کے دماغ میں بٹھانا ہے، سیکھنے والوں کے ذہن نشین کرانا ہے، اچھی طرح سے یاد کرانا ہے، سمجھانا ہے، تو اکٹھا آپ اس کے سامنے القاء نہ کریں، بلکہ تھوڑی تھوڑی تعلیم، تھوڑا تھوڑا درس دیں، اسباب جو جستا جستا تھوڑا تھوڑا بھی اللہ تعالیٰ معلم بنانا، پھر قرآن سے متعلق پریکٹیکل بتانا، نماز کی تعلیم دی گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پریکٹیکل آ کے نماز پڑھ کر بتا رہے ہیں، معراج میں جس رات نماز فرض کی گئی 50 کو 5 کیا گیا، پھر اس کے بعد دوسرے دن کہتے ہیں، بعض روایتوں میں ہے دوسرے دن، اور بخاری مسلم میں تو اس کے وقت کی تعین کے بغیر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 روز 5 وقت کی نماز پڑھائی، پہلے دن 5 نمازوں کو اول وقت میں پڑھایا، دوسرے دن 5 نمازوں کو آخری وقت میں پڑھایا اور کہا الوقت بین ہذین، یہ 2 دن میں نے جو نمازیں پڑھائی ہیں اللہ کے رسول، یہ نماز کے اوقات ان دونوں کے بیچ میں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ نماز کے اوقات کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے اور پڑھا کر دکھانے میں نماز کے طریقے کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نماز کا طریقہ آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو امت کو کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا۔ تعلیم دیکھیے، تعلیم اور طریقہ دیکھیے۔ اب میں نے پہلا اسٹیپ بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم بنایا، معلم قرآن اور معلم شریعت۔ اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کائنات اور معلم امت بنایا۔ چنانچہ قرآن نے متعدد مقامات پر فرمایا لقد من اللہ علی الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ لقد من اللہ علی آیت سورہ آل عمران میں ہے، یہ ایسی اس معنی کی آیت ہے، اس سیاق کی آیت 4 جگہ ہے قرآن کی۔ یہ میں نے سورہ جمعہ کی آیت پڑھی کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے امیوں میں، ان پڑھ لوگوں میں، انہی کے درمیان سے ایک رسول بھیجا، فرشتہ نہیں، نور نہیں، انسانوں میں سے تمہاری جنس کا رسول بنایا۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا آگے یتلو علیہم آیات، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تم پر، تو صرف تلاوت نہیں کرتے، قرآن پڑھ کر سنا دیا۔ اگر اتنا ہی ہوتا تو دنیا کا ہر شخص جو ہے ایک جیسا عالم ہوتا، کیا بردرز، کیا آپ اور کیا میں اور کیا فلاں۔ علماء میں غیر علماء میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جو قرآن پڑھنا سیکھ گیا بس اتنا کافی ہو گیا، اس میں بھی نہ پڑھنے والے الگ ہو جاتے، لیکن جو قرآن سیکھ گیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا بتایا کہ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ اور تیسرا کام جو بتایا وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ یہ رسول الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم دیتے ہیں ان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا طریقہ کیا تھا۔ میں نے کچھ باتیں جو پہلے بیان کی اور اس میں ذکر آیا کہ اپنے صحابہ کرام سے آپ پوچھتے تھے، پریکٹیکل میں کر کے بتاتے تھے، ان کو مختلف مقامات پر جو ہے سمجھاتے تھے۔ خواتین میں بھی آپ نے مقرر کیا دین اور وہاں جا کر ان کو بھی دین کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ نے کہا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے ارکان سیکھ لو، لے لو۔ اور بعض روایتوں میں کہ آپ نے کہا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، وہ روایت اگر نہ بھی مانے تو قرآن کہہ رہا ہے، روایت موجود ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الکتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ اور سیکھیے، میں پھر سے یہاں آپ کو نوٹ کر رہا ہوں کہ ایک علم وہ ہوتا ہے جو ایک انسان اپنے عام حالات اور ماحول سے سیکھ لیتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، کافر بھی سیکھتا ہے۔ قرآن نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، سورہ نحل کی بڑی مشہور ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، پیدا کیا۔ لا تعلمون شیئا، جب ماں کے پیٹ سے تم پیدا ہوئے تو تم کو کچھ بھی علم نہیں ہوتا،
ہاں ہمارے یہاں بزرگان بعض اولیاء صالحین کی حکایتیں لوگ نقل کرتے ہیں، عقیدت کی دکان چلانے والے، تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ جب پیدا ہوئے تھے تو ان کو آدھا قرآن یاد تھا، پورا قرآن یاد تھا، اتنا قرآن یاد تھا، ان کی والدہ کو جتنا یاد تھا ان کو بھی یاد تھا. اگر یہ آپ مان لیتے ہیں تو آپ قرآن کی بات کو رد کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اللہ نے تم کو تمہارے ماں کے شکم سے پیٹ سے پیدا کیا تو اس وقت تم کو کوئی علم نہیں تھا. اس میں سب لوگ آ گئے، بزرگان دین اولیاء صالحین صاحب. تو کہہ رہے ہیں کہ تم اس وقت کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے. سادہ کاغذ، پورا کاغذ سے تمہارا دل و دماغ. آگے اللہ نے وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی اور دل بنائے. کان سے آدمی سنتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے اور دل سے غور و فکر کرتا ہے. یہ آلۂ تعلیم ہے، سیکھنے کے ذریعے. آپ دنیا میں جتنا بھی علم سیکھتے ہیں اس کا 90% زباندان کہتے ہیں کہ زبانیں جو سیکھتا ہے 90% آدمی کان سے سیکھتا ہے. فیصد میں کچھ کمی بیشی کر سکتے ہیں. کان سے سن کر سیکھتا ہے. بچہ دیکھتے دیکھتے سنتے سنتے، آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، غور کرتا ہے. فلاں لفظ بولتے ہوئے ہونٹ ہلا رہے ہیں، اس چیز کو دیوار بول رہے ہیں، اس کو ستون کہہ رہے ہیں، فلاں کو جو ہے کوا بولتے ہیں، تو بچہ دیکھ دیکھ کر سن سن کر اس کو دہرانے لگتا ہے. تو اتنا شعور اگر بچے کو آ گیا اور وہ اپنے ماں باپ کی زبان بولنے لگا، تو کیا آپ اور ہم اس بچے کو بولتے ہیں کہ یہ اردو زبان میں بات کر رہا ہے، یہ بنگلہ زبان میں بات کر رہا ہے، سعودی عرب یا عرب ملک میں رہنے والا عربی زبان میں بات کر رہا ہے تو وہ عالم ہو گیا؟ عربی زبان جانتا ہے اس لیے ہم اس سے قرآن حدیث سیکھ سکتے ہیں. یہ غور کیجیے، میں کیٹیگری بتا رہا ہوں. ہر صاحب علم کا درجہ مقام ہے. کچھ چیزیں بچپن سے آدمی سیکھ لیتا ہے، ماحول سے سیکھ لیتا ہے. کچھ لوگ مخصوص ماحول میں رہتے رہتے ہیں. ایک آدمی دواخانے میں ملازمت کرتا ہے تو وہ انجیکشن لگانا یا کچھ چیزیں، پٹی کھولنا، سلائن لگانا نکالنا اور کچھ ڈاکٹروں کے کچھ کام وہ سیکھ لیتا ہے. وہاں وارڈ بوائے بھی، کمپاؤنڈر بھی اور وہاں کا کام کرنے والا انسان بھی، لیکن ہم اسے ڈاکٹر نہیں سمجھتے. علماء اور بردرز میں آپ یہی فرق سمجھتے کہ کچھ چیزیں آپ نے سیکھ لی ماحول کے مطابق، اس کو ماہر فن نہیں کہتے، اس کو معلم کا درجہ نہیں دیتے. صحابہ کرام میں آپ دیکھیں کہ لوگ کچھ سیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے. اور عام صحابہ کرام عام حالات میں اور بعد کے حالات میں ان صحابہ کرام کی طرف رجوع کرتے تھے جو علماء صحابہ ماہرین فن ہوا کرتے تھے. یہ ایک کامن بات ہے. بہت سے لوگ حدیث سے پوچھنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کے پاس، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم. یہ جو علماء صحابہ جن میں سے میں نے چند کا نام لیا، ان علماء صحابہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. سب سے نہیں پوچھا جاتا تھا اور سب لوگ فتویٰ نہیں دیتے تھے. اور ان علماء میں بھی اگر کسی سے فتویٰ پوچھا گیا اور اس کو علم نہیں ہوتا تو وہ جواب نہیں دیتا تھا. یہ اہم نقطہ ہے. ایک روایت بعض حدیثوں میں حضرت عمر سے اور بعض میں حضرت ابوبکر صدیق سے مروی ہے کہ ان سے پوچھا گیا، سورہ عبسہ وتولى میں ہے نا، وفاکہۃ وابا، کہ ہم نے میوہ اور سبزی پیدا کی، ایک گھاس ہے ابا. تو کسی نے آگے پوچھا، حضرت ابوبکر صدیق یا عمر فاروق میں سے زیادہ تر مشہور حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق سے کہا کہ یہ ہم واقعہ تو جانتے ہیں کہ میوے کو کہتے ہیں، لیکن یہ ابا کیا ہے جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو فاقہ میوے دیا اور ابا دیا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا جو جواب ہے وہ اہل سنت والجماعت کا اصول بن گیا. تفسیر کے اصولوں میں سے ایک اصول بن گیا کہ اللہ اور رسول کی باتوں میں ایک انسان کو کیا موقف، کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جواب دینے میں. آج ہمارے یہاں لوگ جرت کرتے ہیں، علم نہیں ہے، عالم نہیں ہے، فتوے دے رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کا یہ جواب دیکھیے، وہ کہتے ہیں ایُّ السماء تضلنی وایُّ ارض تقلنی اذا قلت فی کلام اللہ ما لا اعلم. کہ کون سا آسمان مجھے پناہ سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے پناہ دے گی جب میں اللہ کے کلام کے بارے میں وہ بات کہوں گا جو میں نہیں جانتا. بغیر علم کے اگر اللہ کے کلام کے بارے میں کوئی بات کہوں گا تو مجھے کہیں ٹھکانہ بچنے کی جگہ نہیں ملے گی. کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی سب سے افضل شخصیت، کہ اللہ کے کلام میں اپنے دماغ سے بات نہیں کہنا چاہیے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں،
ہاں جس کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولہ. یقیناً کان، آنکھ اور دل و دماغ، اس کے تعلق سے تم سے سوال کیا جائے گا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے دین کے بارے میں کوئی جواب دینا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے تھے کہ اس آدمی کو فتویٰ دینا نہیں چاہیے. آج کے علماء کنارے لگ جائیں گے، بردرز کی بات چھوڑیے. اس آدمی کو فتویٰ دینا نہیں چاہیے جو کم سے کم 1,00,000 حدیث کو سند، متن اور معنی مفہوم کے ساتھ نہ جانتا ہو، حفظ نہ رکھتا ہو. کوئی نہیں بیٹھے گا آج تو. حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول، علماء صحابہ میں سے، سابقون الاولون میں سے. حجت اللہ البالغہ میں ایسے بہت سارے اقوال امام شاہ ولی اللہ صاحب نے اور دوسری کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ سلف کا منہج اور طریقہ کیا تھا. سند کے ساتھ یہ اقوال نقل کیے لوگوں نے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب مجھ سے کوئی حلال حرام کے بارے میں سوال کرتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ بردرز کی تقریر سننا چاہیے، یا کوئی بھی ملک ایک آیت کو، کچھ حدیث کو سنتا ہے لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، وہ غور سے سنیں کہ پہنچانا، کسی حدیث کو، روایت کو سنانا، کمپیریٹیو اسٹڈی کرنا یہ الگ چیز ہے. فتویٰ دینا، قرآن حدیث کے فہم کو جاننا، تدریس اور تعلیم دینا، اتھارٹی کے ساتھ بیان کرنا یہ الگ چیز ہے. حضرت ابن مسعود اور ان کا کیا مقام ہے؟ لیکن کہتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی حلال حرام پوچھتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. امام شعبی، عامر بن شرحبیل بہت بڑے تابعین ہیں. لگ بھگ میں سمجھتا ہوں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 200 صحابہ کرام سے ملے، بہت سے لوگوں سے روایتیں سنی شاکر لوگ. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کا معاملہ یہ تھا، حال یہ تھا کہ اگر کوئی انسان فتویٰ پوچھنے کے لیے آتا، سوال کرنے کے لیے آتا، تو ایک عالم اس کے دوسرے عالم کے پاس بھیجتا کہ ان کے پاس جاؤ، ان سے زیادہ علم والے. دوسرا تیسرے کے پاس بھیج دیتا، تیسرا چوتھے کے پاس. گھومتے گھماتے وہ پہلے کے پاس آ جاتا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے علم کو، دین کے علم کو چھپانا مقصود ہوتا تھا، یا وہ جانتے نہیں تھے، بلکہ وہ ڈرتے تھے. ڈرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے، اگر میں نے غلطی سے غلط جواب دے دیا تو اللہ کے یہاں مجھے پکڑ لو گے کیا جواب دیا. محمد بن منکدر وہاں یہ بھی تابعین ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فتویٰ دے رہا ہے، حلال حرام کے بارے میں، کسی کے بارے میں، شریعت کے بارے میں بیان کر رہا ہے، سوال کا جواب دے رہا ہے، تو غور کر لے، سوچ لے. اس لیے کہ جب وہ دین کے بارے میں بات بتا رہا ہے تو اللہ کے اور بندے کے درمیان میڈیٹر اور نمائندہ بن رہا ہے. آپ نے کسی شخص سے پوچھا کہ شریعت میں یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، حلال ہے کہ نہیں، جائز ہے کہ نہیں، حرام ہے یا حلال ہے، کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں، تو اب آپ سے جب سوال کیا تو وہ کیا پوچھ رہا ہے؟ اللہ کے دین کے بارے میں سوال کر رہا ہے. دین کس نے بنایا؟ حلال حرام کا حق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ حلال ہے، آپ کہہ رہے ہیں حرام ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس آدمی کو یہ یقین ہے کہ آپ اللہ کا دین بتا رہے ہیں. اگر آپ نے اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بتا دیا تو سوچیے کتنا بڑا سنگین جرم ہے. غلطی سے اجتہادی خطا ہونا الگ چیز ہے، لیکن علم نہ ہوتے ہوئے غلط کہنا، یا علم ہے اور جانتے بوجھتے غلط جواب دینا. جیسے ایک عالم ہے، کوئی خاص مسئلہ اور اصول کو مانتا ہے کہ بھائی میں تو حنفی ہوں، میں تو صوفی ہوں، تو پیر صاحب کی بات کو بطور فتویٰ بولتا ہے اس بھروسے میں کہ پیر صاحب جو بول رہے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے یا صرف اللہ کے دین کی شریعت ہے. قرآن حدیث میں کیا ہے میں نہیں جانتا، پیر صاحب کو مانتا ہوں، اور ان کو کشف ہوتا ہے، ان کو خواب آتا ہے، وہ جو بول دیے بس وہی شریعت ہے. یہ بھی شرک ہے، یہ بھی گمراہی ہے. اب ہمارے یہاں کچھ لوگ ان سے فتویٰ پوچھتے ہیں، ان پر بھروسہ کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ ان لوگوں کو جو جاہل ہیں، جو فتویٰ دینے اور علم اور افتاء اور تعلیم کے مقام پر نہیں ہے، ان سے علم سیکھ رہے ہیں. یہ بھی گمراہی ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی گمراہی نہیں ہے، بہت بڑی ہے. اب آج اس کی بنیاد پر امت میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. امام مالک کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ امت کا ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا ہے جس نے علم کو حاصل نہیں کیا اور دین کے راستے پہ چلا تو اس نے امت کے ہی لوگوں کے خلاف تلواریں نکالی. آج جو تحریکی لوگ خود مسلمانوں کو مار رہے ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں کہ کافر ہیں، حکام کافر ہیں، کہیں دھماکہ، کہیں غیر مسلموں کا اعلی کار بنتے ہیں، وہ تحریکیوں کا یہود و نصارہ ان کو یوز کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تنظیمیں بن رہی ہیں. ابھی ایک تنظیم پر جو ہے پھر سے پابندی لگی PFI پر، اس سے پہلے کچھ تنظیمیں تھیں. یہ سارے کے سارے اس بدعقیدگی یا غلو آمیز اسلام اور غلط فکر اور غلط منہج کے شکار ہوئے. آپ دیکھیں گے کہ یہ علماء سے دین نہیں سیکھتے تھے.
یہ جدید دور کے خارجیوں کے بارے میں پہلے سے لے کر آج تک ان کی یہ علامت بتائی گئی ہے کہ یہ علماء سے دور رہتے ہیں، علماء سے استفادہ نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھیں کہ پرانے خارجیوں میں جو اقوال پائے جاتے تھے آج بھی ملیں گے۔ وہ علماء اس وقت کے ائمہ کو برا بھلا کہتے تھے، آج کی جو خارجی تحریکی ہے وہ خارجی اپنے آپ کو بولتے نہیں ہیں، لیکن ان کی فکر میں یہ بات، یہ اخوانی ہمارے یہاں جو شیلے جذباتی نوجوانوں کی مختلف تنظیمیں، جس میں پی ایف آئی اور اس سے پہلے اس پر پابندی لگی، اور ایسے لوگ آپ دیکھیں ان کے اقوال، داعش کی جو شرائط تھی، میرے سامنے جو کتاب ہے اس میں یا کسی دوسری کتاب میں ابھی میں نے پڑھا، شیخ ربی لکھتے ہیں کہ حضرت علی سے جس طرح خارجیوں نے کہا تھا کہ پہلے اپنے آپ کو یہ کہیے، پہلے یہ کہیے کہ میں اسلام سے مرتد ہو گیا تھا، یہ قبول کیجیے آپ، اور پھر اپنے آپ کو مرتد مان کر پھر سے آپ ہمارے سامنے کلمہ پڑھیے، مسلمان ہوئیے، تب ہم آپ سے بات کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرۂ مبشرہ میں سے، اہل بیت میں سے، ان سے کہہ رہے ہیں خارجی شرط رکھی جو ربی نے ذکر کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تمہاری اس بات کو میں مان لوں اور یہ کہوں کہ میں مرتد ہو گیا تھا، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قربانیاں دی، دین کی خدمات کی ہیں، وہ ساری کی ساری رائے گاہ غارت ہو جائے گی اور بہت ساری باتیں رد ہو جائے گی، یہ میں نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے تلوار نکالی، جنگ لڑی، نہروان کی جنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو فتح عطا فرمائی، اور اس جنگ میں مقتولین میں وہ شخص ملا جس کو اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ وہ دودھ ہوگا، اس کا سینے کا ایک حصہ جو ہے ابھرا ہوا ہوگا، مقتولین میں وہ بھی ملا لاشوں کے بیچ میں۔ اللہ کے حضرت علی نے شرط شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، اور ان کو اہل حق کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے یہ شرط تھی نا، بتایا کہ داعش کے لوگ جو ابھی تنظیم بنی تھی نا، یہود نصارہ نے بنائی تھی، ہمارے یہاں نوجوان اندھے ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ فتنے جب آتے ہیں نا تو عالم ابتدا میں جان لیتا ہے، اور جاہل فتنہ جب نقصان پہنچا سکتا ہے اور واپس ہونے لگتا ہے، اس کے بعد جاہل اس فتنے کو جانتا ہے۔ تو شروع میں لوگ داعش کے بارے میں علماء کرام کہتے رہے، لوگ مانے نہیں۔ ابھی بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے علماء جو کہتے ہیں اس کو لوگ قبول نہیں کرتے، ارے یہ بزدل ہے، حالات سے واقف نہیں ہے، جدید تقاضوں سے واقف نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، فقہ الواقع سے دور ہیں، علماء تو ایسے ہیں، علماء تو ایسے ہیں۔ یہ ایک سازش کے تحت جو چلایا گیا ہے، اور ہمارے یہاں منکرین حدیث، تحریکی، اخوانی، خارجی، رافضی، ان کے ایجنٹ، یہ سب جو میں نے نام لیا، یہ صرف بھرپائی کے لیے نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ ہمارے علماء کے تعلق سے ہمارے عوام کو بدگمان کرتے ہیں، دور کرتے ہیں، علماء سے دوری، دین سے دوری، علماء کا فقدان۔ کل میں نے جمعہ میں بیان کیا کہ یہ فتنوں کا دروازہ کھولنا ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ عالم علماء کا عدم وجود جہالت کو فروغ دے گا، اور جہالت سے ہر برائی پیدا ہوگی، شرک، بدعت، خرافات، منہج کا انحراف، ہر دشمنوں کی چالوں کی کامیاب ہونا، سب چیزیں آئیں گی، اور اسی کا شکار ہے مسلمان۔ بات تھوڑی ادھر اس طرح سے آگے بڑھ گئی کہ آپ یہ ان مسائل سے جڑے ہوئے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ خالی پھولی نہیں ہے۔ آج ہماری زندگی سے کتنے بڑے خطرات اس سے جڑے ہوئے ہیں، اس پہلو کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، کہا تھا کہ علماء سے، صحابہ کرام میں اور اس زمانے میں ایک طریقہ اور وسیلہ یہ تھا کہ حلال حرام کا فتویٰ دینے سے ڈرتے تھے۔ میں آج دیکھتا ہوں ہمارے کچھ بھائی، ان کی نیت اچھی ہو سکتی، ایڈوکیٹ فیض صاحب اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس سے پہلے تھے، اور ایسے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم کو اللہ گواہ ہے دل میں ان کے تعلق سے بغض نہیں ہے، اور میں ذاتی طور سے ان پر اٹیک نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ دین کا تقاضا ہے یہ بیان کریں کہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ سوال کیے کر رہے ہیں حلال حرام کا، دین کے مسائل کا، اصول و ضوابط کا، منہجی امور کا جواب دے رہے ہیں۔ ایسے مسائل میں وہ جواب دے رہے ہیں پبلکلی جس میں علماء بھی احتیاط کرتے ہیں۔ میں نے ابھی کچھ سلف کا قول بتایا نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت امام احمد بن حنبل، امام صاحب، ان کو چھوڑیے، آج کے زمانے میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، چھوٹا عالم ہوں میں، لیکن اللہ گواہ ہے کئی مقامات پر۔ کل ہمارے یہاں کھانے پینے کے درمیان کچھ سوالات کیے گئے ہیں، دیوالی اور اس کی مٹھائی اور اس سے متعلق، میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ میرے اگرچہ شاگرد ہیں اور کچھ تعلق والے علماء ہیں، یہ جواب دے دے، مجھے جواب نہ دینا پڑے، واللہ فتویٰ دینا الگ چیز ہے، تقریر کرنا
یا کچھ مسائل جو ہم نے جانا ہے اسٹڈی کرنا بیان کرنا الگ چیز ہے. حلال حرام بولنا اور پھر اس کے مالہ معالے کو جانے بغیر کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ایک حالات میں ایک ہی فتویٰ ہر حالت میں نہیں دے سکتے. عام طور سے کچھ تفصیلات ہوتی ہیں. ایک جاہل آدمی کو آپ دیکھیں گے کہ کسی مسئلے میں ایک پہلو کی حدیثیں آیتوں کو جانا, اب اس کے سامنے جب سوال اٹھا فوراً حکم لگا دیتا ہے, فوراً فیصلے ٹھوک کے کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں یہ حرام ہے, میں یہ کہتا ہوں یہ حلال ہے, جبکہ اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. ابھی قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ جو بدعتی فرقے گمراہ ہوئے, اب ایک آیت ہے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں یہ اہل سنت و جماعت کا دستور کہلاتی ہے یہ آیت. پہلا ٹکڑا ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں, دوسرا ٹکڑا ہے کہ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے, میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہمیہ اور ان کے موافقین جو اللہ کے اسماء اور صفات میں اس گمراہی کا شکار ہوئے کہ اللہ کے اسماء و صفات کا یا تو انکار کر دیا یا اس کی تعویل کی, تحریف کی, تو انہوں نے اس ٹکڑے کو لے لیا کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں. تو اگر جیسا کوئی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ اب اگر ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ وہ حی ہے اور ہم بھی حی ہیں, اللہ کا ہاتھ ہے قرآن میں ہے اور ہمارا بھی ہاتھ ہے, جب اللہ کے جیسا کوئی نہیں قرآن کہہ رہا ہے اور ہم یہ کہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو یہ تو اللہ کے جیسا قرار دینا ہو جائے گا, گمراہی ہو جائے گی. اس لیے کہا کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے, قرآن کا رد کر دیا. اب ید کہا ہے اور یدا مبسوطتان, تو ان کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے, تو کہا کہ یدا سے مراد ہے اللہ کے نعمت اور قدرت. جب نعمت اور قدرت تسنیہ لانے کی کیا ضرورت تھی, کوئی علمی بحث ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اگر نعمت اور قدرت مانا ہی ہوتا تو ابلیس لعنت اللہ علیہ یہ وہ باتیں جیسے یہ آج کل جو مبتلا لاتے ہیں, ابلیس یہ جواب دیتا اللہ نے کہ تو نے آدم کو جو اپنی نعمت اور قدرت سے پیدا کیا تو مجھے بھی تو نعمت اور قدرت سے پیدا کیا, مجھ میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ خصوصیت بتائی نا اللہ نے, ماں منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, یہ میں ان کا جواب دے رہا ہوں. تو اب انہوں نے ایک ٹکڑا لیا اور اللہ کی صفات کے بارے میں گمراہ ہو گئے. اگلا ٹکڑا چھوڑ دیا بہت سبھی کہ وہ سننے والا دیکھنے والا, سننے والا دیکھنے والا ہے لیکن اس کے جیسا کوئی نہیں. وہ بھی سنتا ہے, ہم بھی سنتے ہیں, لیکن ہمارا سننا اس کی طرح نہیں ہے, اس کا سننا ہماری طرح نہیں ہے. ابھی آپ میری بات سن رہے ہیں, کچھ سنا کچھ نہیں سنا, توجہ ہٹ گئی. اگر 2 لوگ بولنے لگے, 4 لوگ بولنے لگے, سب کی نہیں سنیں گے. ایک فاصلے سے کوئی بول رہا نہیں سنیں گے, اور نہ جانے کیا کیا اس میں ہم تفصیل بیان کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین السمیع ہے, کائنات کی ہر آواز کو سن رہا ہے, ہر آواز کی نیت کو بھی جانتا ہے. ہم یہاں سب جتنے بیٹھے ہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ جو آدم علیہ السلام سے لے کے آخری قیامت تک جتنے انسان اور جنات ہیں سب جمع ہو جائیں, سب اللہ سے دعا مانگے, اللہ سب کی دعا کو سنے گا. نہ صرف سنے گا بلکہ یہ بھی جانے گا کہ کون کس جذبے سے کس نیت سے دعا مانگ رہا ہے. اس کا سننا ہمارا سننا ہی کیسا ہوا ہے. مخلوق کے سننے میں دیکھنے میں صفات میں فرق ہوتا ہے. چیل کی آنکھ, کوے کی آنکھ, الو کی آنکھ, چمگادڑ کی آنکھ, شیر کی آنکھ, گدھے کی آنکھ, سب کی آنکھ ایک ہی ہے, آنکھ کا لفظ ایک ہی ہے, لیکن فلاں کی سب کا معنی بدلتا جا رہا ہے. جب مخلوق کی صفات میں اتنا فرق ہے تو خالق مخلوق کی صفات میں کتنا فرق ہوگا. یہ بات ان عقل والوں نے سمجھی نہیں. لیسا کمثلہ شیء کو پکڑا جس نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا, اور دوسرے لوگوں نے وہو السمیع البصیر, وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے, اس کو جن لوگوں نے پکڑا تو کہا کہ جب اللہ سننے دیکھنے والا ہے, ہم بھی سننے دیکھنے والے ہیں, تو اللہ ہماری طرح سنتا دیکھتا ہے, ہم اللہ کی طرح سنتے دیکھتے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. یہ بھی گمراہ ہو گئے, یہ بھی گمراہ ہو گئے. اہل حق اہل سنت والجماعت نے دونوں ٹکڑوں کو لیا. دیکھیے یہاں اہل علم کا یہ جہمیہ قدریہ, یہاں میں آپ کو بتاؤں, ہاں میرے سامنے جو کاغذات ہیں نا اس میں کچھ مثالیں ہیں بہت ذہین. ہم اور آپ قرآن حدیث کی اس باریکی کو, عربی زبان کی اس گہرائی کو نہیں پہنچ سکتے جو یہ گمراہ فرقوں کے ماہرین کہتے ہیں. کشاف اس کی تفسیر ہے, زمخشری کی کشاف, معتزلی تھا, گمراہ تھا, لیکن اس کی تفسیر کو بہت اچھا عربی زبان کے حساب سے مانا جاتا ہے. میں نے ابھی بیدر کی تقریر میں بیان کیا تھا شیخ دکتور ربی کے حوالے سے, سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے ذکر کیا کہ ابن ماوردی بہت صحیح, بہت اعلیٰ دماغ, ان کے دماغ کی اور ذہانت کی مثالیں بیان کی جاتی تھی. لیکن آگے انہوں نے بیان کیا
امام ذہبی نے ان کی ذہانت کے اقوال نقل کرنے کے بعد کہ اس ذہانت پر اللہ کی لعنت ہے، اس سے محروم رکھنا بہتر ہے جو انسان کو گمراہی سے نہ بچا سکے، ذہین ہونے کے بعد بھی گمراہ ہو جائے، اور وہ موٹی عقل اور بیوقوفی جو بہت گہرائی نہیں رکھتی ذہانت، لیکن انسان کو ایسے عقل والے کو جو نجات دلاتے ہوئے حق پر قائم رکھے وہ قابل مبارکباد ہے۔ تو آج پرانے جو گمراہ فرقے تھے، اشعری، ماتریدی، کلابیہ، جہمیہ، معتزلہ، رافضیہ، صوفیت اور مختلف، اور جدید دور کے جو نئے بدعت والے ہیں وہ اخوانی ہو، صوفی ہو، تصوف میں نئے فرقے والے ہوں، نئی تنظیمیں ہوں، سروری ہوں، قطبی ہوں، جماعت اسلامی، فلاں تنظیم، فلاں جماعت تنظیم، یہ پرانی بدعت والے ہو یا نئے بدعت والے، آپ ان کے یہاں دیکھیں گے کہ ذہانتیں ہیں، دعوے ہیں، ڈگریاں ہیں، قرآن حدیث کی تفسیر بیان کرنے میں ان کے یہاں بڑی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ بہت زیادہ ہو گیا جی، میرے پاس مضمون ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی کیا کہہ رہے ہیں، کتنے وقت اور جاری رکھ سکتا ہوں؟ 2 کھل کے بولیے، کوئی مسئلہ نہیں، 2 بجے تک 5 منٹ کہہ لو، 5 منٹ۔ حالانکہ جو مضمون ہے میرے پاس وہ بہت سارا ہے، سلف کے تعلق سے جو باتیں ہیں، علماء کے احترام کے ضمن میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، اور اولو الامر کی۔ اب اولو الامر کون ہے؟ اس میں عمراء اور حکام کے ساتھ علم والوں کا بھی ذکر ہے، تو اس سے پتہ چلا جو علم والا اعلیٰ مقام کا ہوگا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کے معیار کا، اس کی پیروی کرنی ہے، لیکن قرآن و حدیث کی تابع داری کے ساتھ۔ قرآن حدیث کے خلاف جائے گا تو اس کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ کتنا بڑا بھی امام ہو، ہوا میں بڑے پانی کے چلے، اس کی بات قرآن حدیث کے خلاف نہیں چلے گی۔ تو اولو الامر کی بات، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اہل علم کی بات کو ماننا قرآن کا حکم ہے، قرآن و حدیث کے تناظر میں۔ اس کے علاوہ قرآن میں آپ کو بہت جگہ ملے گا اللہ کے انبیاء کو خطاب کر کے اللہ نے کہا۔ دیکھیے میرے پاس کئی آیتیں تھی، وقت نہیں ہے، اس لیے مضمون کو صرف بیان کر دوں، آپ قرآن میں پڑھتے رہیے کہ انبیاء سے کہا کہ اللہ نے جو نازل کیا آپ اس کی اتباع کیجیے اور لوگوں کی احوا کی اتباع نہ کیجیے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ آپ کے پاس علم آنے کے بعد اگر آپ ان کی خواہشات کی، احوا کی پرستی کی پیروی کرو گے، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ تو اب یہ آپ دیکھیں کہ علم کے مقابلے میں اللہ نے احوا کا ذکر کیا، کاش تفصیل کا موقع ہوتا ہے۔ علم کیا ہے جو اللہ نے اتارا، احوا کیا ہے جو اس کے خلاف ہے۔ اب دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بدعتی ہوں، بے جاہل ہوں یا گمراہ بدعتی ہوں، ایک ہے علم کا نہ رکھنے والا، ایک ہے علم رکھتا ہے لیکن ادھورا رکھتا ہے، ایک ہے جو علم رکھتا ہے لیکن غلط علم رکھتا ہے۔ آج ہمارے ہے نا گمراہ لوگ شرک اور بدعت کو قرآن حدیث سے ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں اور جاہل لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ کیا قیامت کے دن بچ جائیں کہ ہمارے مولوی صاحب نے بیان کیا تھا کہ قبر پر نظر و نیاز کر سکتے ہو، طواف کر سکتے ہو، بابا کو پکار سکتے ہو یا شیخ عبد القادر جیلانی کہہ سکتے ہو، مولوی نے کہا مان لیا آپ بچ جائیں گے؟ نہیں، قرآن نے کہا یہ حرام ہے، شرک ہے، اس پہ مر گئے کبھی جنت میں نہیں جاؤ گے اگر شرک اکبر پر مر گئے۔ تو احوا کی پرستی سے نہیں کرنی ہے علم کے مقابلے میں، اور علم کہاں ہے؟ اہل علم کے پاس ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو لوگ قرآن و حدیث کا علم صحیح ڈھنگ سے نہیں رکھتے ان کی بات کو نہیں ماننا ہے، کہ اگر آپ نے ان کی بات مانی تو آپ ہوا پرستی کر رہے ہیں۔ یہاں میرے سامنے شیخ صالح الفوزان کی کتاب کا ایک پورا ایک درس ہے جس میں انہوں نے شباب امہ، یہ اکٹھا ایک کتاب ہے کہ علماء سنہ کی طرف سے شباب امہ، امت کے نوجوانوں کی طرف کچھ رسائل، اس میں انہوں نے شروع میں تمہید میں یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شباب نوجوانوں کو کتنی طرح کی عقائد کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح، یہاں تک کہا کہ اے نوجوانوں کی جماعت یا معاشرہ شباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج۔ یہ رات میں مجھے بیان کرنا تھا، رہ گیا کہ اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شخص شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، اس لیے کہ یہ نگاہوں کو پست رکھنے والا اور شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ۔ دیکھیے امت کا معلم ہمیں سکھا رہا ہے، نوجوانوں کو اخلاق کی حفاظت کی تعلیم دے رہا ہے۔ تو اس ضمن میں شیخ نے بہت ہی پیاری باتیں کہی ہیں
ہاں یہ کم سے کم 5-7 صفحات پر مشتمل جو ہے، میں پورا اقتباس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا لیکن موقع نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے 2 باتیں کہی ہیں کہ نوجوانوں سے کہا ہے، ہمیں اور آپ سے کہا ہے شیخ نے، شیخ صالح الفوزان نے، کہ تعلیم حاصل کریں، صحیح علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے لیے صحیح رخ، صحیح علماء جن کے بارے میں آپ دکھائی دے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ان کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔ ہاں بہت معلومات ہے، اللہ کی خشیت نہیں ہے، نہیں لینا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے لیکن اس کے پاس مہارت نہیں ہے، سند نہیں ہے، ڈگری نہیں ہے، علماء کرام اس کو فتوے کے لائق نہیں کہتے۔ آپ کیسے جانیں گے کہ یہ عالم ہے، یہ عالم نہیں ہے؟ اتنے سارے علماء، آپ کو میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی جیسے ایک اختلاف چل رہا ہے ہمارے یہاں کہ ان کی بات مانی جائے یا نہ مانی جائے، ان کو درس کے لیے بلایا جائے نہ بلایا جائے، تو ایک سیدھی سی بات ہے کہ جو علماء کرام ہیں مستند، ان کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، ان پر سب متفق ہیں۔ جن کے بارے میں اختلاف ہے، جب اتنا سارا نازک معاملہ ہے یہ دین کا سیکھنا سکھانا، اور اس میں شک شبہ ہے اور علماء کرام اس کے بارے میں رہنمائی کر رہے ہیں کہ اس میں احتیاط کرتے، احتیاط کیوں نہیں برتتے لوگ، کیوں نہیں بچتے، احتیاط کا پہلو کیوں نہیں اختیار کرتے؟ عام مسائل میں شریعت میں یہ اصول ہے کہ اگر 2 مسئلے میں آپ کو فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے تو جس میں احتیاط ہے اس کو اختیار کریں۔ تو یہاں کیا ہے، اگر آپ کسی شخص کو اچھی نیت سے بلا رہے، وہ بھی اچھی نیت والا ہے لیکن غلط دین، کم معلومات کی وجہ سے غلط فتویٰ دیتا ہے، غلط معلومات دیتا ہے، تو کس کا نقصان ہے اس میں؟ ہم اور آپ کہہ رہے ہیں میں یہ بیان کر رہا ہوں یا علماء کرام بیان کر رہے ہیں، تو کیا ان سے دشمنی ہے یا اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے؟ آپ کا کوئی نقصان؟ کیا کس پر ہمارے میں فائدہ ہے؟ یہ شریعت کی ذمہ داری ہے۔ تو شیخ نے بھی بڑی عاجزی سے کہا اور پھر علماء کی پہچان بھی بتائی کہ دوسرے علماء جن کو بتا رہے ہیں کہ فتویٰ دینے کے لائق ہیں، یہ قابل استفادہ ہیں، معلم ہو سکتے ہیں، ایسے معتبر علماء جو دنیا میں موجود ہیں، اگرچہ بہت کم ہے لیکن ہیں، ان سے استفادہ کیا جائے۔ چنانچہ علم کو علم کے ذریعے سے دروس کی شکل میں، محاضرات کی شکل میں، جمعہ کے خطبوں کی شکل میں یا دوسرے مقامات پر جہاں دین سیکھا جاتا ہے، وہاں بہتر سے بہتر ماہر اور معتبر علماء، اللہ کی خشیت رکھنے والے علماء سے استفادہ کیا جائے۔ یہاں میں بات اگرچہ وقت ہو گیا لیکن 2 نقطہ شیخ نے بتایا تو اس کا صرف سرسری ذکر کر دوں کہ دین سیکھنے کے سلسلے میں 2 منحرف چیزیں ہیں، اس کو میں یہاں توجہ دلانا چاہتا ہوں نوجوانوں سے۔ تو یہ انہوں نے ڈیٹیل میں کہا ہے، میں 2 جملے میں کہوں۔ پہلی چیز یہ کہ کتابوں سے استفادہ، آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، یہ نیٹ پر ادھر ادھر چلے گئے یا کیسٹ سن لی تو کسی عالم، بڑے عالم کی کیسٹ سن لی، کتاب پڑھ لی اور یہ سمجھ لینا کہ ہم عالم ہو گئے۔ ہمارے بردرز حضرات محنت کرتے ہیں، وہ یہی کرتے ہیں، علماء سے باقاعدہ درس لے کر اصولوں کو سیکھ کر فنی اعتبار سے باریکیاں جاننے بغیر اگر آپ صرف کتاب پڑھ رہے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے۔ شیخ نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یہ بتایا کہ دیکھیے طریقہ کار سلف سے خلف تک یہ ہے کہ علماء سے ملاقات کی جائے، ان سے استفادہ کیا جائے، ان سے سیکھا جائے۔ اگر صرف کتاب ہی کافی ہوتی تو دیکھیے قرآن کی بات ہم نے پڑھی، وہ محدثین جو ہے محدثین کے پاس جاتے تھے، اس کے علاوہ وہ خوارج کے بارے میں حدیث میں موجود ہے کہ وہ قرآن تم سے بہتر پڑھ، تم اپنا قرآن کا پڑھنا ان کے سامنے بہت حقیر سمجھو گے لیکن ان کے حلق کے نیچے قرآن نہیں اترے گا۔ تو پتہ یہ چلا اللہ کے رسول کی حدیث سے کہ صرف پڑھ لینا یہ سند نہیں ہے۔ کسی نے اگر پڑھ لیا علماء کی کتاب یا قرآن حدیث کے ترجمے کو آپ کے سامنے تقریر میں بیان کر دیا تو وہ اس کے لائق نہیں ہو گیا کہ آپ کو دین سکھائے، معلم بنے یا مفتی بن کر آپ کو فتویٰ دے، حلال حرام بیٹھے، بہت اچھی طریقے سے سمجھے۔ یہ پہلی چیز جو بیان کی، اس پر انہوں نے کئی دلیلیں بیان کی ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ نوجوانوں سے کہی کہ دعات ضلالت، جو گمراہی کی دعوت دینے والے ہیں، آج بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ان سے اے نوجوانوں تم ہوشیار رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں اپنے امت پر، آپ لوگوں کے بارے میں گمراہ کرنے والے اماموں سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کوئی خانہ چھوڑا نہیں، ہم کو سب بتا دیا۔ تو اس میں ایک اہم بات بتائی کہ گمراہ کرنے والے امام ہوں گے، جہنم کی طرف دعوت دینے والے امام ہوں گے، ہمارے ہی بیچ میں ہوں گے، ہماری زبان پہ بات کریں گے، تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں اپنی امت پر ایسے منافق سے جو بڑی زبان کا جانکار ہے، فصاحت و بلاغت سے بات کرتا ہے، بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، بولنے میں ماہر ہے، اور آج کل اس کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو غلط ہیں ان کے پاس ٹی وی چینل، اسباب، اچھا کیمرہ وہ ہے، اور ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ دیکھو مولوی لوگ تو پیچھے ہیں، یہ لوگ آگے ہیں، گلیمر کی دنیا ہے۔ یہاں جدیدیت مت دیکھیے، اسباب مت دیکھیے، اصول دیکھیے، علم دیکھیے، دلائل دیکھیے۔ تو شیخ نے اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا، مثالیں دی، طب کی، ڈاکٹری کی، اور پھر قرآن کی ایک آیت سے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر کون ہے؟ اہل علم ہے، معتبر علماء ہیں،
ذکر قرآن حدیث کو کہتے ہیں. جو قرآن حدیث کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، اس کو اس سے سوال کرنا چاہیے. لہذا اہل ذکر کا وہ کیا جائے. اور ایک روایت میں اس کا ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. بخاری کی بہت مشہور اور لمبی حدیث ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے. 99 قتل کیے، اس کو ندامت ہوئی اور وہ شخص گیا ایک راہب کے پاس. ایک راہب کے پاس، اگر میں کہوں تو کوئی طنز نہ سمجھے کہ ایک ایسا آدمی جو دیندار تو تھا لیکن عالم نہیں تھا. ہاں، فضائل اعمال والا مان لیجیے کوئی صوفی پیر صاحب یا بردر کہہ لیجیے، ان کے پاس گیا اور پوچھا کہ میں نے 99 قتل کی. یہ میں پھر سے بہت طنز نہیں کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اشارہ کرو تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. آج کل میں نے 99 قتل کیے، اب میں توبہ چاہتا ہوں. کیا میری توبہ ہے؟ ارے اتنے قتل کیے، کہاں سے توبہ قبول ہوگی؟ ظاہر تھا، فتویٰ دے دیا، اس نے اس کو بھی مار دیا. کہا ایسا نہیں، سینچری پوری ہو جائے، 100 پورا کر دیا. لیکن پھر ندامت بھی ایک عالم کے پاس گیا جس کے پاس علم تھا. بخاری مسلم وغیرہ کی بہت مشہور حدیث ہے، آپ جانتے ہیں. تو اس نے کہا کہ توبہ کیوں نہیں ہے؟ تم ایک کام کرو، جس بستی میں تم رہتے ہو یہ برے لوگوں کی بستی ہے، فلاں نیک اور عابد زاہد لوگوں کی، متقی پرہیزگار لوگ بستی، تم وہاں چلے جاؤ اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کرو، انشاءاللہ تمہارا گناہ معاف ہوگا، اللہ غفور رحیم ہے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ اپنے گھر سے نکلا، راستے میں اس کی موت ہو گئی. رحمت کے فرشتے آئے کہ ہم اس کی روح لے جائیں گے، توبہ کر کے آیا تھا. عذاب کے فرشتے آئے کہ بڑے گناہ کیا ہے. ہاں، بعض روایتوں میں ہے کہ ایک تیسرا فرشتہ اللہ کی طرف سے آئے. دونوں کے بیچ میں بعض روایتوں میں کہ اللہ کی طرف سے ندا آئی. کیا آئی؟ کہ اس کو دونوں بستیوں سے پیمائش کی جائے کہ جس سے قریب ہوگا ان لوگوں کے ساتھ اس کا انجام کیا جائے. اور اللہ نے نیک لوگوں کی بستیوں کی طرف کے فاصلے کو کہا کہ تو قریب ہو جا، اور اس کو کہا کہ دور ہو جا. اور جب ناپا گیا تو ایک بالش تو وہ نیک لوگوں کی بستیوں سے زیادہ، بستی والوں سے زیادہ قریب تھا. یہ پوری روایت آپ جانتے ہیں. اس پوری روایت کا ماحصل اس میں ایک نقطے کی بات شیخ فوزان نے بیان کی، صالح الفوزان نے، کہ دیکھیے وہ آدمی جو خیر اور جنت کے راستے پر گیا، سچی طلب کے ساتھ گیا تھا، تو کیوں اس کو یہ خیر ملا؟ جب اس نے عالم سے فتویٰ پوچھا، جب اس نے راہب سے، عبادت گزار سے. اس میں شیخ اوزائی اور دوسرے لوگوں کے اقوال دکتور ربی نے پیش کیا ہے کہ ابن سیرین وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ دین، یہ جو تمہارا دین ہے نا، یہ اسناد اور یہ تمہارا دین ہے، تم دیکھو کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو. راویوں کو دیکھو، امام مالک، امام ابن سیرین کے اقوال اس سلسلے میں سب بدعتی لوگوں سے دین مت لو، حدیث مت لو، سیکھو مت. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں پوچھنے والا ہے. امام اوزائی کہتے ہیں کہ ایک آدمی بدعت کرتا ہے تو شیطان اس کو عبادت کی طرف لگاتا ہے. ایک حق کا متلاشی ایک عام آدمی جب اس کے پاس آتا ہے تو اس کی عبادت، ریاضت اور نیکیوں کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہمارے یہاں کیا کہہ رہے ہیں، صوفی لوگ تو تزکیے کی بات کرتے ہیں، فضائل اعمال والے تو وہاں جاتے ہیں جہاں دیہاتوں میں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے ان کو مسجد میں لے آیا، فلاں یہ کام کر دیا، فلاں یہ کام کر دیا. تو ایسی کچھ چیزوں کو رجھانے کی بتاتا ہے. وہ ہو سکتا ہے وہ اچھی ہو، لیکن جب وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر اپنی ہوا، اغوا اور بدعات و خرافات کے ذریعے اس کو اصل دین اور منہج سے دور کرتا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. تو شیخ نے اس کو ذکر کر کے کہا کہ آج اس کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا نوجوان والدین کے ساتھ کی بات نہیں مانتا، علماء کی بات نہیں مانتا، مسجد سے تعلق نہیں رکھتا، اور پھر سری طور سے، خفیہ طور سے ایسے لوگوں سے کانٹیکٹ کرتا ہے، دوسروں کا شکار بنتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، جمعہ جماعت چھوڑ دیتا ہے، جماعت کا ساتھ نہیں دیتا، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ دھماکہ ہوا، وہاں مقتولین میں پایا گیا، فلاں جگہ پولیس نے ریڈ ماری، وہاں گرفتار ہوا، فلاں شخص جو ہے ایسا کیا، اور پھر ماں باپ پریشان رہتے ہیں. امت کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اس سے وہ اپنی زندگی بھی برباد کرتا ہے، اپنے گھر اور اپنی قوم کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو دین کے راستے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی قدر و قیمت کو پہچاننے اور اس کی قدر دانی کرنے کی توفیق دے دے، اور پھر اس کے اپنی طاقت کے مطابق اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے. اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں اپنی کامیابیوں سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.